बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SHZ और मैं हूं शबीर हैदर। आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से कि इस बार ईद कुर्बान कब मनाई जाएगी और ईद कुर्बान का चाँद कब नज़र आएगा। इन तमाम पहलू पर बात करूँगा। 3 चाँद मैक्सिमम देखे जाते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, और इस तमाम जो हमारा मौजू है इसके ऊपर बहस करेंगे और हम राय भी लेंगे कि ये हमारा जो चाँद इस दफ़ा कब नज़र आएगा और कब देखा जाएगा और पाकिस्तानी जो हैं वो ईद कब मनाएंगे। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं रवायत हलाल रिसर्च काउंसिल के खालिद आजाद मुफ्ती साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम बात तो करेंगे इस टॉपिक पे कि आप इस दफ़ा जो चाँद चढ़ा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि चाँद कब आप दिखाएंगे पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानियों को पता चले कि वो इस दफ़ा ईद का चाँद जो है उनको कब नज़र आएगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मेरा सवाल है कि साइंसी लिहाज से चाँद जब देखा जाता है उसका जाविया, उसका पैमाना क्या होता है कि तारीख का तयन किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखी जाती हैं, इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को कि उनको पता चल सके। क्योंकि जब साइंसी लिहाज से बताया जाता है कि जी चाँद की उम्र इतनी होगी और इतनी उम्र हो तो ये चाँद नज़र आता है, क्या होता है, इसका तरीक़ाकार बता दीजिएगा ताकि फिर सुनने वालों को पता चल सके कि चाँद का जो साइंस बता रही होती है वो ठीक बता रही होती है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीक़ाकार है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बात ये है कि जो आपने बात की है उसको मैं इस लिहाज से कि जब से साइंस तरक्की कर रही है, जो साइंस तरक्की कर रही है तो वो हमारे इस्लाम की हक्कानियत जो है वो उसको साबित करती चली आ रही है। जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान किए हैं, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वो पहले लोग कहते हैं ये कैसी है बातें, लेकिन अब जो साइंस तरक्की कर रही है उन तमाम बातों की हकीकत सामने आती चली जा रही है। तो फरमाया गया कुरान पाक में कि अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, तो एक हिसाब से ये गर्दिश करते हैं। तो वो जो आपने बात की उसके मैं बताता हूँ कि चूँकि वो गर्दिश जो है वो एक हिसाब से है, तो वो हिसाब जो है वो ये है कि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। तो जो ज़मीन की सूरज के गिर्द दौरानिया है गर्दिश का, वो 24 घंटे है। ये जो हमारी घड़ी है, ये जो है दीवारों पे लगी हुई है, ये हमारे हाथों में है, ये हमारे मोबाइल पे है, इसकी रफ्तार वो है जो ज़मीन की रफ्तार है सूरज के गिर्द घूमने की। ये उस रफ्तार पे ये घड़ी ईजाद हुई है। तो ये 24 घंटे। और चाँद जो है उसकी जो ज़मीन के गिर्द चक्कर जो है वो ये इस तरह का नहीं है, गोल नहीं है, बल्कि वो बैज़वी है, जिस तरह एक अंडा होता है कि कभी उसका चक्कर जो है वो ज़्यादा कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, बैज़वी समझ रहे हैं। तो इसलिए वो चक्कर जो है वो 29 दिन 6 घंटे से लेकर 29 दिन 18 घंटे का मुख्तलिफ वो उसकी कैफियत होती है। तो ये अब उसमें जो है वो ये है कि चाँद जब पैदा होता है, अब देखें सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही है, सूरज जो है ज़मीन उसके गिर्द गर्दिश कर रही है, चाँद ज़मीन के गिर्द। तो वो वक्त जब तीनों का सेंट्रल पॉइंट एक जगह पे आ जाए, यानी चाँद, सूरज और ज़मीन, वो अब गर्दिश तो कर रहे हैं ना, तो वो जब गर्दिश करते करते वो वक्त कि जब तीनों सेंट्रल पॉइंट एक वक्त पे आए, वो पिछले चाँद का इख्तिताम और नए चाँद की शुरुआत है। और वो दुनिया में उसका एक ही वक्त है। हाँ, ये है कि किसी मुल्क में वक्त वो कोई होगा, किसी मुल्क में वक्त को कोई होगा, कहीं शाम होगी, कहीं सुबह होगी, कहीं रात होगी, कहीं दोपहर होगी, ये पोजीशन है। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपने सवाल पूछा था कि उसके क्या तरीक़ेकार है, तो उसमें अगरचे सूरज से ज़मीन का जावियाई फासला कितना है, हाँ जी, उसके बाद चाँद का सूरज से जावियाई फासला कितना है, लेकिन जो एक आम चीज़ जो एक आम शख्स समझ सकता है वो 2 है जी कि चाँद की उम्र कितनी है, बिल्कुल, और गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फ़र्क कितना है। ठीक है। ये 2 चीज़ें एक आम आदमी जो है उसको भी समझ आ सकती हैं। तो उसमें यह है कि 18 घंटे से ज़ायद उम्र का चाँद होगा तो वो दिखाई देगा। ओके। उसकी उम्र पैदाइश के बाद 18 घंटे के बाद आने वाली शाम को, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त वो दिखाई देता है,
تو جس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے مقام مشاہدہ پر، مقام رؤیت ہلال پر، وہ اس کی عمر 18 گھنٹوں سے زائد ہونی چاہیے، ایک بات۔ نمبر 2، غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان اس جگہ پر فرق جو ہے وہ 40 منٹ سے زائد ہونا چاہیے۔ یعنی جب سورج غروب ہوا ہے تو سورج غروب ہونے کے اگر چاند نے 40 منٹ بعد غروب ہونا ہوگا تو تب وہ دکھائی دے گا، اگر اس نے 30 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد غروب ہو جانا تو وہ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ چاند جو ہے براہ راست سورج کی شعاؤں کی زد میں ہوتا ہے، تو وہ انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 کرائٹیریا ہے کہ 18 گھنٹے سے زائد اس کی عمر ہو اور 40 منٹ سے زیادہ۔ ہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 30 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق ہے وہ 20 منٹ ہے یا 25 منٹ ہے، وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اوکے، اسی طرح اگر اچھا سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ چاند کی جب پیدائش ہوتی ہے 30 دن کا سرکل ہے، 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 دن کا سرکل ہوتا ہے، تو چاند کی پیدائش کا جو سرکل ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ پیدائش اس کی کب ہوتی ہے شروع؟ ٹھیک ہے، اور پیدائش جب شروع ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یعنی کہ کیسے اس کا یعنی کہ پیمائش کی جاتی ہے یا اس کو پرکھا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کو دیکھ میں آپ کو پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج چاند کی پیدائش ہوگی، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ تو سائنس ہی ایک ہے نا، اور میں نے یہی بتایا نا کہ وہ اسلام نے جو کہا کہ شمس والقمر بحسبان، تو وہ اس وقت کی باتیں ہیں، لیکن اب سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہاں وہ بالکل ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ تو وہی جو اس کا پیدائش کا وقت ہے وہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ پیدا ہوگا، اور یہ اب کا نہیں ہے، یہ آپ کو سینکڑوں سال بعد کا وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ سائنس میں ہے سارا کچھ موجود ہے۔ اچھا سر بتائیے گا، ایک ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر، ہم بچپن سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پشاور میں چاند پہلے دکھائی دے دیتا ہے، پاکستان باقی پورے پاکستان کے اندر چاند بعد میں دکھائی دے گا، اور پاکستان کے اندر بھی اکثر 2 دن یعنی کہ عید منائی جا رہی ہوتی ہے، یا روزہ رکھا ہے تو وہ بھی ایک جو پشاور والے ہیں کچھ علاقہ جاتے ہیں وہ روزہ پہلے رکھ لیتے ہیں اور عید بھی پہلے منا لیتے ہیں، اور جو بڑی عید ہے وہ بھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ کس چیز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح ہے جی کہ آپ کچھ چیزیں میں بھی آپ آج کل سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ جو جانور ہے، جو بکری ہے، جو گائے ہے، وہ جو ہے وہ دودھ اپنا جو دے رہی ہے وہ خالص ہے، لیکن جو اشرف المخلوقات ہے وہ ملاوٹ والا دودھ دے رہا ہے۔ یہ سیم چیز یہاں پہ ہے کہ سائنس یہ بتا رہی ہے اس حساب سے جس حساب سے اسلام کہہ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے چاند کو جو ہے اس کو ننگی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اب ننگی آنکھ سے جو معیار میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سائنس جو بتا رہی ہے، یہ سال ہر سال کے تجربات نے اس کو سچ ثابت کیا ہے کہ اس سے کم عمر کا چاند دکھائی نہیں دیتا، اس سے زیادہ عمر کا چاند دکھائی دیتا ہے، یہ سائنس نے ثابت کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب چاند پیدا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب بچپن میں بھی ہم لوگ دیکھتے تھے تو چھتوں پہ چل کے لوگ سارے کھڑے ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے، تو سب جب دکھائی دیتا تھا تو ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کہ چاند دکھائی دے دی ہے جی، صبح جو ہے وہ روزہ ہے، آج لوگ تراویح کے لیے اکٹھے ہو جائیں جی آج، یا آج جو ہے وہ چاند دکھائی دے گیا، صبح عید الفطر ہے جی، بالکل ٹھیک، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ اب لوگ صرف ٹی وی کے اوپر جناب وہاں پہ خبریں سنتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، کوئی طرح نہیں دیکھتا۔ بالکل جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں دونوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سعودی عرب کی پیروی کرتا ہے۔ وہ جہاں سعودی عرب میں جس دن ہوگا افغانستان والے اس دن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ صوبہ ہے خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد جو تھا پہلے، تو وہ جو ہے ان کے کچھ لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹی شہادتیں دے دیتے ہیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی دکھائی نہیں دیا ہوتا تو وہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ تو رؤیت ہلال جو کمیٹی ہیں ان کا یہ فرض ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، کمیٹیوں نے نہیں مانی۔ پہلے کبھی ہوا تھا ہم مان لیتے تھے، اب جب سے ان کو یہ والا سارا احساس ہوا کہ کیا سچویشن ہے تو اب وہ اکثر نہیں مانتے۔ اچھا سر، آپ کی اس بات سے میں بات یعنی کہ ملاؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے کرتا ہے، اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہم ٹائم دیکھیں تو 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹائم یعنی کہ 2 گھنٹے کا فرق ہے،
اب عید جو ہے وہ ہمارا ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اب جمعہ جو ہے فار ایگزامپل جمعہ ادھر بھی ادھر بھی منایا جا رہا ہے, باقی تمام دن ایک ہیں. یہ چاند کا کیا ہے سرکل کے چاند ایک دن پہلے وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے, اور جب 2 گھنٹے کا فرق ہو تو ایک دن پہلے چاند کا دکھائی دینا, اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس میں بہت جو ایک تحقیق ہے جو یہ کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ عالم اسلام کے انتہائی مشرق میں ہیں. برونائی اور مراکش یہ عالم اسلام کے انتہائی مغرب میں ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ یہ عالم اسلام کے تقریباً درمیان میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب فرض کیجئے کہ ملائیشیا یا انڈونیشیا میں وہاں چاند کی عمر جو ہے وہ 18 گھنٹے سے زائد ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں اگر وہ دکھائی دے گیا ہے تو یہاں وہ لازماً دکھائی دے گا, سعودی عرب میں لازماً دکھائی دے گا, اور مراکش اور برونائی میں لازماً دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ یہاں سے مشرق کے مغرب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں فرض کیجئے کہ وہاں پہ انڈونیشیا میں چاند کی عمر جو ہے وہ 17.5 گھنٹے تھی. اوکے. پاکستان میں جب پہنچا تو اس کی عمر دکھائی دینے کی تھی, وہ دکھائی دے گیا. اب وہ سعودی عرب میں لازمی دکھائی دے گا, اس نے برونائی مراکش میں بھی دکھائی دینا ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے, کبھی کبھی, کہ پاکستان میں جب وہ چاند دکھائی کا وقت آیا, غروب آفتاب ہوا, تو پاکستان میں اس کی عمر جو تھی وہ 17 گھنٹے تھی, یہاں دکھائی نہیں دیا. جب سعودی عرب میں پہنچا تو جو آپ نے 2 گھنٹے کی بات کی ہے, وہاں اس کی عمر 19 گھنٹے ہو چکی تھی, وہاں وہ دکھائی دے گیا. اور جب وہاں دکھائی دے گا تو لازماً برونائی میں مراکش میں دکھائی دے گا. لیکن یہ 12 مہینوں میں کبھی 1 یا 2 ماہ میں ہوتا ہے, ورنہ 10 مہینے تقریباً ایک ہی ساری سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس بات کا تو میں نے بتا دیا کہ یہ ہو گیا. اب جو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کی سارے ہمارا خانہ کعبہ وہاں پہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہے, تو ہم وہاں پہ جو پیروی, ہم ہر چیز وہاں کی مقدس. اب وہاں کی حکومت کا وہ معیار تھا کہ وہ اپنے حساب سے کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, اب یہ اس کو آپ غور سے آپ سنیے گا, وہ 1999 سے پہلے تک وہ یہ کرتے تھے کہ اگر چاند جو ہے اس نے عیسوی تاریخ رات 12 بجے تبدیل ہوتی ہے, تو اس نے 10 بجے یا 9 بجے بھی شام کو پیدا ہونا ہے, جبکہ غروب آفتاب وہاں پہ 5 بجے یا 6 بجے یا 7 بجے ہو رہی ہے, تو وہ کہتے کہ ہمیں چاند دکھائی دے گیا ہے. صحیح بات سمجھ. حالانکہ وہ وہاں پہ اس نے ابھی دکھائی دیا, ابھی تو پیدا نہیں ہوا, پیدائش کا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی اس کے بعد میں پیدائش کا ٹائم ہے, تو وہ کہتے دکھائی دے گیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ جھوٹی گواہیاں بھی وہ سامنے لے آتے تھے. یہ بہت بڑی بدقسمتی مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیں ہم پاکستان میں ہیں یا جو کسی اور ملک میں ہے, تو اس نے جو روزے رکھنے ہیں وہ اس حساب سے ہے جو چاند کی دکھائی دینے کے حساب سے. ٹھیک ہے. لیکن حج جو ہے وہ تو 9 ذی الحج کو ہونا ہے, اور وہ وہاں پہ ہونا. تو یقین جانیے کہ کئی ہم نے یہ ریسرچ کی ہے کہ 50 حج ہوئے ہیں, ان میں 2 حج جو ہیں وہ 9 ذی الحج کو ہوئے ہیں, باقی جو 48 حج ہیں وہ یا 7 ذی الحج کو ہوئے ہیں یا 8 ذی الحج کو ہوئے ہیں. تو کیسے ہم جو یہ بہت بڑا انکشاف ہے, آپ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سعودی عرب کے ان کے شہزادوں کے اور ان کے جو لوگ اشرافیہ جو ہے ان کے لوگ جب پڑھنے کے لیے امریکہ میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں وہاں پہ گئے, تو ان کے بچوں نے جب یہ سائنس پڑھی تو انہوں نے یہاں آ کے بات کی اپنے گھروں میں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں, یہ تو چاند ابھی پیدا نہیں ہوا, اس کے بعد 18 گھنٹے کے بعد آنے والی شام کو اس نے دکھائی دینا, تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. چنانچہ جب انہوں نے وہاں پہ پریشر بڑھایا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا, یہ 99 کی بات کر رہا ہوں, 99 میں یہ ہوا ہے 19, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ چینج کر لیا. وہ یہ ہوا کہ اگر چاند مغرب سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو وہ کہتے تھے ہمیں دکھائی دے گیا. اگر مغرب سے پہلے ہو گیا, یہ 99 سے پہلے کی بات ہے, یہ 99 سے پہلے تو رات کی بات کرتے ہیں, 99 کو یہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. یہ نیا سلسلہ نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. 1999 سے لے کر 2002 تک جو 3 سال تھے, ان سالوں میں ان بچوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ چاند اگرچہ غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوا تھا, لیکن وہ غروب آفتاب سے پہلے غروب بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے.
انہوں نے پھر یہ کوشچن اٹھایا کہ یہ کیا ہے کہ وہ تو چاند تو غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ غروب بھی ہو گیا تھا، وہ آپ کو کیسے دکھائی دے گیا؟ چونچہ 2003 سے جو نیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے سعودی عرب میں، جو اب بھی وہاں وہی طریقہ چل رہا ہے، اسی لحاظ سے وہ ام القرا کیلنڈر بناتے ہیں اور اس کیلنڈر پہ وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کو شو کرتے ہیں جی ہماری یہ ٹیمیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. وہ کیا کیلنڈر انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ وہ انہوں نے طریقہ یہ اپنایا ہے کہ چاند جو ہے اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوگا اور غروب آفتاب کے چاہے 2 منٹ بعد وہ غروب ہو جائے تو ہم کہیں گے دکھائی دے گیا. اب یہ ان کا طریقہ یہ ہے. اوکے، یعنی کہ ابھی بھی وہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹائم کو نہیں دے رہے 18 گھنٹے یا 19 گھنٹے والا ٹائم نہیں لے رہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو عمر پوری ہونے کے بعد اگر چاند دکھائی دے رہا ہے تو وہ دیکھ کے نہیں کر رہے، ابھی بھی اپنے کیلنڈر کے حساب سے کر رہے ہیں، حساب سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اب وہی بات ہے نا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا اس آیت کا ترجمہ نہیں، میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اس شعر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کے یہ بات نہیں کریں گے یہ بات چیز نہیں ہوگی. تو یہ چیز وہاں پہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے وہ اس اختلاف کی وجہ سے اب وہ بہت جو ممالک جن میں چاند جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، جن میں کتنی لمبی راتیں دن ہیں، وہاں بادل اکثر رہتے ہیں دکھائی، تو وہ پھر سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں. اوکے. تو جب وہ سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے وہ دنیا میں کبھی 3 عیدیں اور کبھی 2 عیدیں ہوتی ہیں. یہ اس کی. تو اس کا واحد حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل وہی جو اسلام نے بتایا کہ چاند ننگی آنکھ سے دیکھ کے. اور جس ملک کے اندر دن ہے تو دن چل رہا ہے یا رات ہے تو رات چل رہی ہے، تو اس ملک میں کیسے؟ وہ پھر یہی ہے نا کہ وہ اپنے قریبی جو ملک ہے وہاں کی پیروی کر لیں، اپنے قریبی ملک کی پیروی کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دفعہ آپ بتائیں کہ اس دفعہ پاکستان اور سعودیہ کیا علیحدہ عید منا رہے ہیں یا اکٹھے؟ اس دفعہ یہ ہے جی کہ جو نیا چاند ہے وہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق جو ہفتہ 16 مئی ہے اور اتوار 17 مئی ہے، اس کی درمیانی رات یعنی 16 مئی 16 اور 17 کی درمیانی رات نہیں 16 اور 17 کی درمیانی رات، ہاں جی، یعنی 16 ختم ہو چکی ہوگی اور 17 آگے سٹارٹ ہو رہی ہوگی. 17 آگے سٹارٹ ہو رہی ہوگی تو رات کو 1:01 جو پاکستانی وقت ہے وہاں پیدا ہوگا. یعنی کہ 17 کی رات کو 1:01 پر پیدا ہوگا چاند. ٹھیک ہے. اب وہ جب یہ اتوار کی 17 مئی کی رات کو 1:01 پہ پیدا ہوگا تو اتوار کی شام جو آئے گی غروب آفتاب کے وقت، اس کی عمر پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں چاند کی عمر 18 گھنٹوں سے کوئی 1-2-5 منٹ زیادہ ہو چکی ہوگی. اوکے ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں عرض کیا تھا میں نے کہ غروب شمس اور غروب قمر کے درمیانی فرق جو ہے وہ کم از کم 40 منٹ چاہیے، وہ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں 55 منٹ سے زائد ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان کے جس علاقے میں بھی مسئلہ انتہائی صاف ہوا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی صاف ہوا، وہاں ہلال کی رویت ننگی آنکھ سے دیکھ سکیں ہو جائے گی. جو ہفتہ 16 مئی ہے اور اتوار 17 مئی ہے، اس کی درمیانی رات یعنی 16 مئی 16 اور 17 کی درمیانی رات نہیں 16-17 کی درمیانی رات، ہاں جی، یعنی 16 ختم ہو چکی ہوگی اور 17 آگے سٹارٹ ہو رہی ہوگی. 17 آگے سٹارٹ ہو رہی ہوگی تو رات کو 1:01 جو پاکستانی وقت ہے وہاں پیدا ہوگا. یعنی کہ 17 کی رات کو 1:01 پر پیدا ہوگا چاند. ٹھیک ہے. اب وہ جب یہ اتوار کی 17 مئی کی رات کو 1:01 پہ پیدا ہوگا تو اتوار کی شام جو آئے گی غروب آفتاب کے وقت، اس کی عمر پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں چاند کی عمر 18 گھنٹوں سے کوئی 1-2-5 منٹ زیادہ ہو چکی ہوگی. اوکے ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں عرض کیا تھا میں نے کہ غروب شمس اور غروب قمر کے درمیانی فرق جو ہے وہ کم از کم 40 منٹ چاہیے، وہ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں 55 منٹ سے زائد ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان کے جس علاقے میں بھی مسئلہ انتہائی صاف ہوا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی صاف ہوا، وہاں ہلال کی رویت ننگی آنکھ سے دیکھ سکیں ہو جائے گی. اس طرح پھر جب وہ 17 کی شام کو آپ چاند دیکھ لیں گے تو پیر 18 مئی کو جو ہے وہ یکم ذی الحج ہوگی پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور وہ جو پاکستان میں، اور چونکہ یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ
اتنے بج کر، اب وہ چاند جو ہے وہ چونکہ 16 اور 17 مئی کی درمیانی رات 1:01 پر پیدا ہوگا، تو اس وقت سعودی عرب میں 11:01 ہوں گے. اس لیے وہ اس وقت وہ پہلی شام کو اعلان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بھی اس دفعہ 17 کو ہی یعنی کہ ادھر بھی رات 1:01 ہوا ہوگا تو ان کا بھی ٹائم وہی آ جائے گا. تو اس لیے وہ ہمیں بھی یہاں 17 کو دکھائی دے گا. یہاں اس کی عمر 18 گھنٹے سے، وہاں اس کی عمر 20 گھنٹے سے زائد ہو چکی ہوگی، انہیں وہاں بھی دکھائی دے گا، لیکن اس سے پہلی رات وہ چاند دکھائی دینے کا اعلان نہیں کر سکتے. اس لیے اس دفعہ جو چاند ایک ہی دن ہوگی، اور جو عید ہے وہ کس دن ہوگی؟ وہ 27 مئی بدھ کے روز. پاکستان میں بھی حج جو ہے جیسے کہ وہ منگل پھر 26 کو ہوگا نا، 26 کو منگل 26 مئی کو حج ہوگا، اور 27 مئی کو جو ہے بدھ والے دن وہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب میں بھی اسی دن عید ہوگی، اور ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن عید ہوگی. ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دفعہ بھی پاکستان اور سعودیہ جو ہے وہ اکٹھی عید منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ، یعنی کہ آپ کے مطابق کہ 17 کو چاند نظر آئے گا اور 27 کو پاکستان اور سعودیہ کے اندر عید منائی جائے گی، اور لاہور یہ بھی، اور پاکستانی بھی، اور سعودیہ میں رہنے والے پاکستانی بھی، اور سعودیہ کے تمام جو لوگ ہیں وہ 27 کو عید منائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کو ہی ہوگا. ماشاءاللہ، یعنی کہ پہلے جو ہوتا آیا ہے کہ آپ جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ جی سعودیہ کے اندر جو ذی الحج منایا جاتا تھا وہ 7 یا 8 کو منایا جاتا تھا، مطلب اور کبھی 1 یا 2 بار ہوا ہوگا جو 9 کو ذی الحج منایا گیا ہو، مگر اس دفعہ بھی 9 کو ہی منایا جائے گا. جی بالکل، دیکھنے والے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس دفعہ پاکستان اور سعودیہ کے اندر جو پہلے ایک دن کا فرق ہوتا تھا وہ فرق بالکل اس دفعہ بھی ختم ہو رہا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک ہی دن عید منائی جائے گی. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 ذی الحج جیسے پہلے بتایا گیا، خالد صاحب نے بتایا ہے کہ جی پہلے جو 9 ذی الحج سعودیہ میں منائی جاتی تھی وہ 9 نہیں ہوتی تھی، مگر وہ 8 یا 7 ہوتی تھی، مگر اس دفعہ وہ 9 ذی الحج ہی ہوگی. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.